अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफ़कार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 17 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लामी रियासत में तसव्वुर तबलीग। गुज़िश्ता सबक में हमने जो चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की, उसी सबक का बकिया हिस्सा जो है आज हम समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लामी रियासत में तसव्वुर तबलीग, इस उन्वान के तहत तबलीग का मफ़हूम, फिर दावत का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम, उसके बाद दावत इलल्लाह की अहमियत और हुक्म कुरान और हदीस से, और दावत व तबलीग के अग़राज़ व मक़ासिद क्या है, ये जानने की और सीखने की कोशिश की। उम्मीद है आपने उस सबक को दोहरा लिया होगा और अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया होगा। आज के सबक में हम जो चीज़ें सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, वो इसी मौजू के मुतालिका यानी इस्लामी रियासत में तसव्वुर तबलीग, जो गुज़श्ता सबक का बकिया हिस्सा है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के सबक में असर हाज़िर में दावत दीन की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दाई के औसाफ क्या हैं, यानी जो बंदा दावत दे रहा है उसमें कौन कौन से औसाफ और वसफ मौजूद होने चाहिए, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर पे दावत का उसलूब कैसा होना चाहिए, यानी दावत देने किस अंदाज से है। ऐसा तो नहीं है कि जब जी चाहा जैसे अल्फाज से जी चाहा जाके दावत दे दी, ऐसे नहीं है, बल्कि दावत का उसलूब कैसा होना चाहिए, ये चंद एक चीज़ें हम सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी असर हाज़िर में दावत दीन की अहमियत क्या है। असर हाज़िर में मुसलमानों को कई एक चैलेंजेस दरपेश हैं, तो इस एतबार से दावत दीन की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। यानी जब इस्लाम के चेहरे को इस अंदाज से पेश किया जा रहा हो कि इसमें जुल्म है, तशद्दुद है, या इसके अहकामात को मसख करके पेश किया जा रहा हो, तो ऐसे दौर में दावत की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। और सबसे पहले हम जो दावत देंगे वो ये बतलाएंगे कि इस्लाम आफाकी और आलमगीर मज़हब है। इस्लाम एक आलमगीर और आफाकी मज़हब है, जिसके मुखातब सारे इंस व जिन है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत सारे आलम के लिए हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुज़श्ता तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया गया। अब शरीयत मुहम्मदिया के अलावा और कोई शरीयत मकबूल नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन का मुतलाशी होगा, उससे वो दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन जो है वो दीन इस्लाम है। तो ये बात जो है, सबसे पहले हम दुनिया में दावत दे के ये बात पहुंचाएंगे कि इस्लाम एक आफाकी और आलमगीर मजहब है। दूसरे नंबर पे असर हाज़िर में दावत दीन की अहमियत इसलिए भी ज़रूरी है कि हिफाजत दीन जो है ना, ये दावत दीन के साथ मुंसलिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद नबूवत का दरवाज़ा तो हमेशा के लिए बंद हो चुका है, ताहम कुरान ने दावत, तबलीग और बनी नौ इंसान की हिदायत की जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुहम्मदिया पर डाल दी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर यह जिम्मेदारी उम्मत के उलमा पर आयद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सदी के इख्तिताम पर एक ऐसा शख्स पैदा होगा, ऐसा फर्द पैदा होगा, जो दीन की सही तौदीह, तशरीह दुनिया को बतलाएगा, दुनिया को सिखलाएगा। और तारीख इस बात पे शाहिद है कि दुनिया ने कई एक ऐसे मर्द मुजाहिद देखे, जिन्होंने सही मानों में दीन का जो असल चेहरा था उससे दुनिया को रोशनास करवाया और दुनिया को बतलाया कि लोगों, ये असल दीन है, ये हकीकत है। तो असर हाज़िर दावत दीन की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि हिफाजत दीन का जो एक जरिया है वो दावत दीन भी है। इस्लाम की हक्कानियत को वाज़ेह करना, यानी इससे मुराद ये है कि असर हाज़िर में गैर मुस्लिम अक़वाम के सामने जो इस्लाम का एक गलत तासुर और इम्प्रेशन फैला दिया गया है और लोगों को बतला दिया गया है, जिसके मुताबिक चंद एक लोगों ने इस्लाम के साथ दुश्मनी को इस अंदाज से निभाया है कि इस्लाम के सही अहकामात को गलत अंदाज से पेश किया, और ऐसे अंदाज से पेश किया कि
غیر مسلم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید ایک عدم برداشت پر مبنی ایک مذہب ہے، اور اس کے لیے چند ایک مثالیں بھی پیش کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح غلامی کا تصور، عورتوں کا مقام یا اسلامی سزا یا اس جیسے جو کئی ایک امور ہیں جن کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا کام پہلے تو کچھ مستشرقین نے انجام دیا، اور آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ زہریلا پروپیگنڈا کئی ایک لوگ پھیلا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کا نقصان یہاں تک ہے کہ کچھ کم پڑھے لکھے مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دعوت دین کے ذریعے اسلام کے صحیح چہرے سے دنیا کو روشناس کروانا اور دنیا کو بتلانا کہ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے، اسلام حقیقت میں دین کیا ہے، اور اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا۔ اسی طرح عصر حاضر میں دعوت دین کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ضلالت اور گمراہی میں صراط مستقیم کو واضح کرنا، یعنی اگر کوئی لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، راہ راست کو چھوڑ کے کسی اور طرف جا چکے ہیں، تو اس وقت دعوت دین کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم پہ ڈالنا، لوگوں کو بتلانا کہ لوگوں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ حق والا راستہ ہے، یہ دعوت دین کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ اور عصر حاضر میں بہت ہی اس کی ضرورت ہے کہ جب لوگ کئی ایک زاویوں سے اسلام پہ سوالیہ نشان بھی اٹھا رہے ہیں اور گمراہی اور ضلالت کے رستوں پہ جا رہے ہیں، اور ہر نئے انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے میں دعوت دین بہت اہم ذریعہ ہے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا، صراط مستقیم پہ لانے کا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، یعنی جو بندہ دعوت دے رہا ہے اس میں کون کون سا وصف پایا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک مبلغ جو داعی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص ہو، ریاکاری، شہرت یا خود نمائی کا خوگر نہ ہو، بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ اور اخلاص نیت جو ہے یہ تمام اوصاف حمیدہ کی سردار ہے اور تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی بھی عمل بارگاہ اعزی میں قبول نہ ہوتا۔ تو دوسرے نمبر پہ جو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اور بصیرت کے ساتھ دعوت دے۔ داعی کی ایک اہم صفت علم اور بصیرت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی مبلغ ایسے مسائل پر گفتگو کر رہا ہو جس کے متعلق اسے خود بھی مکمل معلومات نہ ہو تو اس کی دعوت قطعی طور پر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے دعوت دی، دین اسلام کے کچھ احکامات لوگوں کو بتلائے، آگے سے کسی نے سوال کر لیا اور اس کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، یا اس کو اس موضوع کے متعلق مکمل رہنمائی موجود نہیں اور اس کی غلط رہنمائی کر دیتا ہے، تو یہ کام بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں دعوت دے رہا ہوں تو میری دعوت بصیرت میں مبنی ہے، میری دعوت یوں ہی نہیں ہے بلکہ علی وجہ البصیرہ ہے۔ اور بصیرت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر دائی کسی چیز کو واجب یا حرام قرار دے رہا ہے تو یقینی دلائل اس کے پاس موجود ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جب داعی کسی کو دعوت دے رہا ہے تو جس شخص یا جس قوم کو وہ دعوت دینے جا رہا ہے ان کے تعلیمی، ثقافتی، ذہنی اور عقلی معیار کا علم رکھے اور اس کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کرے۔ تیسرے نمبر پہ داعی اپنی دعوت کو حکمت، موعظت حسنہ اور جدال احسن کے ذریعے پیش کرے، اس کے متعلق بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے نا داعی میں جو اہم وصف ہونا چاہیے وہ تقوی ہے۔ تقوی ایک بڑا ہی اہم وصف ہے۔ تقوی کی خوبی ایک مبلغ کا نفع مند زاد راہ اور میدان تبلیغ کی تمام مشکلات کا کامیاب علاج ہے۔ اسی کے متعلق تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ پکڑ لو، بلا شبہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اسی طرح داعی کا ایک وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ صداقت، اس میں سچائی کوٹ کوٹ کے بھری ہو۔
دائی کی ایک یہ اہم صفت ہے کہ وہ سچا ہو، دائی اپنے قول میں سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو۔ قول کی صداقت یہ ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہے اور کبھی کوئی ناحق اور جھوٹی بات نہ کہے، اور عمل کی صداقت یہ ہے کہ اپنی دعوت کے مطابق عمل پیرا ہو۔ اللہ رب العزت نے اہل یہود کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے تھے، قول میں تو سچ بول دیتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، عمل میں سچے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت یہ ڈھانٹ پہ لا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود اس بات کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یعنی قول اور فعل میں صداقت ہونی چاہیے، یہ دائی کے لیے ایک لازمی اور اہم وصف ہے۔ اسی طرح دائی کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس میں صبر اور استقامت ہو، یعنی جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اگر قوم نہیں مانتی تو وہ صبر کرے، استقامت کا دامن نہ چھوڑے، بلکہ استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ دعوت دیتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے نمونہ ہے، 950 سال قوم کو تبلیغ کی ہے۔ اسی طرح دائی کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ تبلیغ کا معاوضہ طلب نہ کرے، بلکہ انبیاء نے یہی کہا تھا کہ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ دائی اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یہ دائی کے اہم اہم اوصاف ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسلوب دعوت کیا ہونا چاہیے۔ دعوت کا اسلوب یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق رہنمائی کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راہ کی طرف لوگوں کو حکمت، بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ تو اس آیت سے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بندے میں حکمت عملی ہونی چاہیے، یعنی کس انداز سے کس کو کس وقت کون سی بات سمجھانی ہے یہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ حکمت سے مراد کتاب و سنت بھی ہے، کتاب و سنت کے دلائل ہونے چاہیے اس کے پاس۔ اسی طرح موعظت یعنی بہترین نصیحت، موعظت حسنہ یعنی جب بندہ کسی کو دعوت دے رہا ہے تو دوسرے نمبر پہ دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ ایسے انداز سے بات کہے اور ایسے انداز سے بات پیش کرے جو قرآن و سنت کی مثالوں سے مزین ہو، تاکہ سننے والا اس بات کو قبول کرنے کی کوشش کرے۔ تیسرے نمبر پہ جدال احسن، جدال احسن سے مراد یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ کبھی دلائل کا تکرار ہو جاتا ہے، جس بندے کو دعوت دی جا رہی ہے وہ قبول نہیں کر رہا، دلائل پیش کرنے پڑ رہے ہیں، تو ایسے انداز سے پیش کرے کہ جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اچھے انداز سے دلائل دے اور واضح دلائل کے ساتھ گفتگو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مدعو تمام طریقے اپنانے کے باوجود اپنی بات پر اڑا رہے تو اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے اس کو مزید پریشان کرے، ایسا نہیں، بلکہ جدال احسن کے ساتھ اگر وہ اڑ رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ قالوا سلاما کہہ کے وقتی طور پہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بعد میں مزید اگر موقع ملے تو پھر کبھی دعوت دی جائے۔ یہ دعوت کے اسلوب ہے۔ اسی طرح دعوت کے اسلوب میں سے کئی ایک اور اہم چیزیں بھی ہیں، جیسا کہ نرم اسلوب اپنانا چاہیے، اچھے رویے اختیار کر کے دعوت دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تدریجی دعوت یعنی سارے حکم ایک ہی مرتبہ نہیں بتا دینے چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے اسلام قبول کر لے، پھر آہستہ آہستہ اگلے احکامات۔ آپ اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک شراب کی مثال لے لیں کہ اللہ رب العزت نے تدریج کے ساتھ اس کو حرام کیا ہے۔ یہی تدریج جو ہے ہمیں بھی مطلوب ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی حکم بتلا رہے ہیں تو تدریجی انداز سے آہستہ آہستہ کر کے اس کو حکم بتلایا جائے۔ اسی طرح دعوت مخاطب کے لحاظ سے ہونی چاہیے، یعنی مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھ کے دعوت دی جانی چاہیے، اور جو داعی ہے اس کو موقع شناس ہونا چاہیے، یعنی وہ لوگوں کی مجالس میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو علم ہو کہ لوگوں کا رویہ کس انداز سے کس طرف منتقل ہو رہا ہے، اور اس وقت میں کون سی بات کروں تو لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے، پرکھ لیں گے اور اس کو مان لیں گے۔
یعنی داعی کو موقع شناس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ایک اوصاف ہیں جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ کتب کی طرف مراجعات اختیار کرے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اسلامی ریاست میں تصور تبلیغ، اس موضوع کے تحت ہم نے عصر حاضر میں دعوت دین کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی، داعی کے اوصاف کو جاننے کی کوشش کی، اور دعوت کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے یہ سیکھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ہوگا اسلام کا تصور جہاد۔ اس موضوع کے تحت جہاد کا معنی مفہوم کیا ہے، اور جہاد کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر جہاد کی اقسام کیا ہے اس کے متعلق ہم رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ اگلے سبق سے پہلے یہ سوال حل کریں کہ اسلوب دعوت سیکھنے کے لیے بنیادی مصادر کون سے ہیں۔ اس سوال کو آپ حل کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔